बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी महाज जो हैं खुले हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर का ख़तरा उमड़ के आ गया है। बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन भी लग रहा है। लेकिन अगर सियासी दर्जे हरारत की बात की जाए तो वो बढ़ता ही चला जा रहा है। चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा? PTM का उम्मीदवार होगा या सादिक संजरानी साहब, जिनको वज़ीर-ए-आज़म ने दोबारा चेयरमैन के लिए उम्मीदवार नामज़द किया है? उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुलाकातें हो रही हैं, सियासी राब्ते हो रहे हैं। कौन पार्टियों के अंदर ऐसे अनासर हैं जो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाते हैं और फिर उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं होती, क्योंकि 16 बंदे थे, 15 बंदे थे, 20 बंदे थे, उन्होंने हफीज़ शेख के ख़िलाफ़ वोट किया, उनको मुस्तरद किया। लेकिन अदम जब एतमाद का वोट ले रहे थे खान साहब, तो वो वहाँ पर सारे के सारे मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल अब देखना है कि किस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे की वीडियो का मामला उन्होंने हल करना है, कैसे मामलात को उन्होंने आगे लेके चलना है। अहम बात ये थी, जो आज की अहम बात है, वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने कल नून लीग के रहनुमाओं के साथ पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत की है, तहकीकात का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि तमाम सियासी लीडरशिप इस तरह के वाक़यात को होने से रोक सकती है। ये उनका किरदार है और उनको ये किरदार अदा करना चाहिए। यही वो सारे मामलात हैं जी जिन पे हम बात करेंगे। पंजाब में PTM बहुत एक्टिव है। बिलावल भुट्टो जरदारी, हमजा शहबाज की मुलाकात हुई है। पंजाब में क्या तब्दीली ये लोग ला सकते हैं, ये भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रही हैं शानदाना गुलजार साहिबा, और हमारे साथ मौजूद हैं अली परवेज़ मलिक साहब, और हमारे साथ मौजूद होंगे फैसल करीम कुंडी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी अली आपसे। पंजाब पे बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है PTM का, और आज बिलावल भुट्टो जरदारी की और हमजा शहबाज से मुलाकात भी हुई है। क्या पंजाब में आप सिनेरियो बदलते हुए देखते हैं? क्या करेगी PTM पंजाब में? क्योंकि ना तो इमरान खान साहब बुज़दार साहब को वहाँ से बदलने के लिए तैयार हैं, और ना ही अभी तक ये लगता है कि जो इत्तेहादियों के साथ उनका ताल्लुक़ है, परवेज़ इलाही ने बहुत अहम किरदार अभी भी अदा किया था, तो वो ताल्लुक़ भी अपनी जगह पर कायम है। तो आपको जगह कहाँ पे मिलेगी? अच्छा, अब जो आपने बात की कि जी सियासी हलचल मची हुई है, तंजीला, मेरा नहीं ख्याल कोई सियासी हलचल मची हुई है, क्योंकि आप जानती हैं ना, आज के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो हमें बताया था कि अगर 5 लोग भी किसी जगह के ऊपर खड़े होके कहें गो इमरान गो, तो वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे और छोड़ के चले जाएंगे। तो अब तो माशाल्लाह हर सूबे के अंदर से ये फैसला आ चुका हुआ है बाय इलेक्शंस की शक्ल के अंदर, जहाँ पे उनकी जमानतें तक जब्त हुई हैं कि वो ही इज नो लॉन्गर वांटेड। उनकी जो परफॉर्मेंस और उनकी जो अचीवमेंट्स पिछले 3 सालों के अंदर नजर आती है ना, चीनी चोरी के अंदर हो, आटा चोरी के अंदर हो, दवाई चोरी के अंदर हो, मेरे शहर के अंदर आ जाएं। आप वसीम अकरम प्लस साहब की जो बात करी थी, यकीन माने शर्म आती है कि ये जो PTI गुंडों की जो जहन की गंदगी है ना, वो आपने तो पार्लियामेंट लॉजेस के आगे आगे देखी। मेरे शहर के अंदर आके सड़कों के ऊपर जरा गंदगी देखें, जो आपको पहले यहाँ पे लोग मिसालें देते थे ना लाहौर शहर की, आज बुज़दार साहब ने उसकी क्या शक्ल बना दी है, इंसान को परेशानी होती है। उसके बाद जो लोगों का फैसला था, जो बाय इलेक्शंस के अंदर हर सूबों से आया, वो मैंने आपको बता दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसके अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जो इनके अपने मेंबरान, जिनको ये खुद कहते हैं चोर हैं, उचक्के हैं, जो मर्जी ये इल्जामात वज़ीर-ए-आज़म साहब भी लगाते थे ना, और हमें बताते थे कि किस तरह से जब पिछली हुकूमत के अंदर उनके पास 3-4 महीने रह गए थे, तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, 20 MPA को उठा के बाहर भेज दिया। तो मुझे बताएं, आज ये किस मुंह से उनके सरों के ऊपर बंदूक रख के उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने चले गए थे? अगर ये इनको यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो फैसला है, अगर इनके अंदर जरा सा भी ज़र्क होता, उसको कबूल करते, तो आज ये हुकूमत को, इन असेंबलियों को तहलील करके फ्रेश मैंडेट की तरफ ना जाते, क्योंकि ये तो हमें बताते थे कि ये बड़े बाज़र्फ बाज़मीर आदमी है और ये इस किस्म की चीजों से दूर रहना चाहते हैं और बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे। ठीक हो गया शानदाना, आपने अली की बात सुनी है। इस वक्त जो सारा पेंडोरा बॉक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान साहब सियासी माहौल को कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। उनके पास कल जब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म था कि वो उस माहौल को थोड़ा सा ठंडा करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज स्पीकर साहब ने तो मजम्मत की है। कल हमारे प्रोग्राम में PTI के शरीर अरबाब थे, उन्होंने कहा मेडिसिनल जॉइंट सेक्रेटरी पार्टी का, उन्होंने भी मजम्मत की। बाकी लोगों का भी मैंने सुना। क्यों खान साहब जो हैं वो इस तरह की चीज़ को इग्नोर कर देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला, जिस तरह अली साहब ने कहा है, मेरे बहुत अच्छे कॉलीग भी हैं, दोस्त भी हैं। NDU का कोर्स हमने इकट्ठा किया था।
لیکن معذرت کے ساتھ جو لینگویج علی صاحب نے استعمال کی ہے وہ غیر پارلیمانی ہے, لیکن اچھا ہوا انہوں نے مجھے اوپننگ دے دی. اب میں وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں the gloves are off, میں بھی ذرا کھل کے بات کروں گی معذرت کے ساتھ. یہ میں کچھ اسٹیٹمنٹس ریپیٹ کر رہی ہوں, شارٹ میں آپ کو دکھا نہیں سکتی. اسٹیٹمنٹ نمبر 1, میاں نواز شریف جنرل ضیاء الحق کی اصلی اولاد ہے. اسٹیٹمنٹ نمبر 2, شرمیلا فاروقی کا جو میں نہیں ریپیٹ کروں گی, جو انہوں نے کہا تھا محترمہ مریم نواز شریف صاحب کے سامنے, آج ذرا ٹویٹر پہ دیکھ لیں کہ رانا اچھا کہا تھا, ٹھیک کہا تھا, گندی سے گندی بات رانا ثناء اللہ. Does that justify? سنیں, you have to listen to me now. and شرمیلا فاروقی ایک دوسرے کی حیا لے رہے ہیں. پیپلز پارٹی اینڈ PMLN, گندگی کی روایات ان پارٹیز نے رکھی ہیں, عورتوں کے خلاف ان پرٹیکولر, بی بی کے خلاف, مریم نواز صاحبہ کے خلاف. تو یہ اس لیے میں یاد دہانی دلا رہی ہوں, سن لے ذرا. اچھا, یہ سارے ٹویٹر پہ آ جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ کتنی اخلاقیات اور اونچے ظرف والے لوگ ہیں. اچھا, PTI کا رول ماڈل یہ جماعت سن لے, اللہ نہ کرے ہمارے دشمن بھی ان کے رول ماڈل کے نہ ہو. تیسرا اسٹیٹمنٹ مریم نواز صاحبہ کی کچھ دن کی پہلی, جو اعتزاز احسن صاحب کو اس پہ اوپینین آیا ہے کہ ECP کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ جی پیسہ نہیں چلا, ہماری پارٹی کی ٹکٹیں چلی ہیں, یعنی کہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری. اچھا, چوتھی بات, بندوق کے زور سے ہم نے لوگوں سے ووٹ لیا ہے. کوئی بندوق سے نہیں نہ آتے نا, کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ آئے, لیکن یاد رکھیں چور ہمیشہ کم ظرف ہوتا ہے. چور نے پیسے لے لیے, یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتوا تو دیا, چاہے وہ 16 تھے 30 سے میرا کیا لینا دینا, اور چور جو ہے ان کی CP ڈھونڈ لے گا, وہ ہماری پارٹی کا کام نہیں ہے. نہ آتے اس دن, نہ دیتے ووٹ, بٹ سیٹ کی بھوک تھی نا ان کو کہ ہم ڈی سیٹ نہ ہو جائیں اس دن. تو معذرت کے ساتھ یہ اتنے دودھ کے دھلے بچے 40 سال سے پالیٹکس کرتے آ رہے ہیں, ہمیں یہ پالیٹکس سکھائیں گے, خود کو سکھا لیں. تو خان صاحب ویٹ کرتے ہیں, ان کو نکالتے 16 لوگوں کو, پھر ہمیں پتہ نہیں ہے نا, رکے بھی پتہ چلے گا, ہم سب ان کو نکالیں گے, پہلے پتہ تو چلے. ہم سب اس وقت تپے ہوئے ہیں. نام ایک دفعہ یہ لوگ ہمیں نام دے دینا پلیز. علی آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں نام دے دیں, آپ کو تو پتا ہوگا کس کو خریدا ہے, کتنے پہ خریدا ہے, کتنی سیٹیں دی ہیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے اکٹھے ان کو پیٹیں گے. معذرت کے ساتھ میں غیر پارلیمانی لینگویج یوز کر رہی ہوں کسی وجہ سے. اچھا, ماڈل ٹاؤن یہ بھول گئے سر جی, ماڈل ٹاؤن بھی لاہور میں ہی ہے, پشاور میں نہیں ہے. اور جو کیا تھا نون لیگ میں نا, ان کو یہ کل یاد آ گیا. میں آخری بات یہی کروں گی, یہ جو کل آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مذمت کروں, پاکستان پینلز کوڈ پتہ نہیں کسی نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, کہ پاکستان پینل کوڈ میں یہ لکھا ہے رائٹنگ اینڈ انسائٹمنٹ کیا ہوتی ہے. پبلک آرڈر ایک چیز ہوتی ہے نا ملک میں, کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے, آپ اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں. جس دن یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن جیتے, ایک PTI کا ورکر باہر نہیں تھا, ہم خود نہیں نکلے. میری گاڑی پہ پتھرا ہوا کیونکہ میں نکل رہی تھی اسمبلی سے, لاجز جا رہی تھی, چپ تھے ہم کہ وہ ایکسائٹڈ تھے. خیر ہے, جاہل لوگ ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹویٹر پہ اناؤنس ہوتا ہے, فیس بک پہ اناؤنس ہوتا ہے کہ تمام PTI کے ورکرز اپنی مرضی سے خوشی سے آ رہے اسلام آباد. سارے پاکستان میں اناؤنس ہوا, ڈی چوک میں کانگریگیٹ کریں گے. 1:30 بجے اسی دن پیپلز پارٹی سندھ میں دعوت رکھتی ہے, 1:30 بجے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو اسی وقت یاد آتا ہے کہ جی ڈی چوک از دا سینٹر آف ڈیموکریسی. پارلیمان سے تو بھاگ گئے, وہاں تو ہمت نہیں تھی فیس کرنے کی ریالٹی کو. بھئی اتنا بڑا لان ہے نیشنل اسمبلی میں, ادھر اندر آ جاؤ. لیکن اندر ان کی گونز, انہوں نے تو اناؤنس کی ہوئی تھی پریس کانفرنس پہلے سے, ایک دن پہلے. پریس کانفرنس پتہ کہاں اناؤنس کی تھی, جو پارلیمنٹ لاجز کی مین لابی ہے نا, وہاں پہ ہر 2 دن میں خود دیکھتی ہوں خواجہ آصف کو, وہ کرتے تھے جب وہ جیل نہیں گئے تھے. میں خود وہاں رہتی ہوں, میں دیکھتی ہوں. میری والدہ ہے وہاں پہ. ان لوگوں نے کیا کیا, انسائٹمنٹ ٹو رائٹ کیا, لوگوں کو غصہ دلانے کے لیے سین کریٹ کی کہ اندر جو ہو رہا ہے اسے ڈسٹریکشن کریٹ کی جائے. بچوں والے کام کیے, ڈزنٹ میٹر. شکر الحمدللہ ہمارے ورکرز کا کہ مریم نواز صاحبہ نے, مریم یہ کیا نام ہے, اورنگزیب نے گندی گالیاں, وہ ویڈیو آڈیو دونوں ہیں, جو انہوں نے کہا, پہلا تھپڑ انہوں نے مارا, پہلے سب کچھ. شکر ہے وہ ویڈیوز ہیں. کیوں ماریں گے وہ تھپڑ, ہم ان کو اتنے زمانے سے جانتے ہیں. تو مطلب شاید خان عباسی, مصدق, کیوں کسی کو جا کے خام خام تھپڑ, مطلب کسی ورکر کو کیوں ماریں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا کیوں ماریں گے. You're the expert here, not me. میں تو پہلی دفعہ پارلیمان میں آئی ہوں. آپ پتہ ہے کیوں مارتے ہیں؟ But there's no question نا, یہ بالکل ایک It's very, you've answered your own question. Baseless act when you are desperate. جب آپ اپنی چوری کا 50 ارب کھو گئے ہوں اور وہ پرائم منسٹر پھر بھی اس کو مل گیا, کانفیڈنس موشن, پھر تو آپ مریں گے اندر سے, آپ تو جلیں گے, آپ تو سڑیں گے. آپ کے ایوان میں جہاں کی حکومت ہے وہاں انہوں نے شکست دی آپ کو, ان کو وہ کیوں ڈیسپریٹ؟ تو اندر آتے نا, کیوں نہیں کیا عدم اعتماد, اندر آ جاتے نا, ہمارے خلاف چلے جاتے. سن لے پورا, آپ نے علی نے آپ کو اوپننگ دی, آپ نے جواب دے دیا. میں آپ دونوں سے یہ, آپ دونوں سے کنڈیم کی بات کی. I condemn any act of violence, any act of abuse against any woman. کسی عورت, چاہے وہ جرنلسٹ ہو, چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو, عورت کی ایک عزت ہوتی ہے, ایک حیا ہوتی ہے. کیوں یہ لوگ وہاں پہ مریم اورنگزیب کو لے کے گئے, انسائٹمنٹ انہوں نے وہاں کیوں کی, پرووکیشن انہوں نے کیوں کی؟ کیا مطلب؟ جب انہوں نے پارلیمنٹ لاجز میں, ورکر ہیں آپ نہیں جائیں گی کہیں پہ؟ میں اپنے جلسے میں نہیں جاتی تھی, جب مرد ہوتے. جب مجھے بتائے لاہور میں جب مریم نواز کا بھی تھا, that's not the solution شاندار, کہ عورتیں نہ جائیں. نہیں, مینار پاکستان میں کیا ہوا ہے اس کے ساتھ, مائزہ حمید کے ساتھ, PMLN کے اپنے ورکرز نے کیا کیا ان کے ساتھ, وہ ہمارا جلسہ تھا.
آپ رائٹ کے اندر نہیں گھستے, آپ کی جمہوریت ایک طرف ہے, آپ کی عقل دوسری طرف. اور آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے گالیوں کی بوچھاڑ شروع کی, اپنی ہی ٹیم والے نے سامنے کہ میم بس کریں, ان کو پیچھے کھینچا. پلیز وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا, وہ میں نے نہیں بنائی وہ ویڈیو, میں تو اندر بیٹھی ہوئی تھی. دوسری بات سر جی چھوڑے نا. اچھا, اور انہوں نے ایک بات کی کہ ڈی چوک میں اور لاجز میں کتنا فرق ہے. میم ڈی چوکولوجیز میں اب ایک طنز میں کروں گی کہ مجھے ایم سوری ذرا یہ لیڈیکرس پہ ہم آ گئے ہیں نا, ایک حد تک ہوتی ہے کہ آپ ایک لمبی بات چھوڑیں. ڈی چوکولوجیز میں اتنا ہی ڈسٹنس ہے جتنا پارلیمنٹ ہاؤس میں اور ایئرپورٹ میں ہے. اتنا زیادہ ڈسٹنس ہے کہ وہاں تو رائٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا. 20 کلومیٹر 40 کلومیٹر کا رستہ ہے, تو وہ تو بچے معصوم تھے وہاں آئے, تو ان کو کیا پتا تھا کہ رائٹ ہو سکتے اگر ہم خان کو گالیاں دیں اس کے ورکرز کے سامنے. ان بیچاروں تو کچھ نہیں پتا, نئے نئے ڈیموکریٹس ہیں نا. چلیں اینڈ ووٹ فروشی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی, سینٹ کے اوپر جو ویڈیو ہے, پی ٹی آئی کے ارکان نے کہا جی اسٹنگ آپریشن تھا. کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس طرح کے اسٹنگ آپریشنز کو کسی غیر قانونی حرکت کے زمرے میں لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ پھر جو گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کی جو اس ویڈیو میں انوالومنٹ ہے اس کی بنیاد پہ ان کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کا نوٹیفیکیشن روکا جا سکتا ہے, یہ بھی اہم سوال ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب, اب اس سیگمنٹ میں کیونکہ ہم اب سینٹ کے جو چیئرمین ہیں ان کی بات کریں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں چیئرمین سینٹ کے لیے, اور آج آپ کی جماعت نے یہ اعلان کیا کہ آپ جی ڈی اے سے, ایم کیو ایم سے, جماعت اسلامی سے سب سے بات کریں گے. لیکن پی ٹی آئی بڑی کانفیڈنٹ ہے, وہ کہتی ہے نہیں ہم پچھلی دفعہ کی بار اس دفعہ بھی ہم کر لیں گے چیئرمین سینٹ. اس دفعہ تو گیپ بھی بڑا کم ہے, پچھلی بار تو زیادہ سیٹیں کم تھیں, اس دفعہ تو گیپ کم ہے. تو اب اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہ ہارس ٹریڈنگ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی جو سینیٹرز منتخب ہوئے اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونا ہے, اور اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے الائز اور پی ڈی ایم کے الائز یا اپوزیشن کے الائز سے اگر آپ موازنہ کریں تو ہمارا پلڑا بھاری ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جیتیں گے, ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم جا کے ووٹ مانگے. ہم تو ہر کسی سے ووٹ مانگے, ہم تو پچھلی دفعہ عمران خان صاحب سے بھی ووٹ مانگا تھا ایز اے, میں نے گیلانی صاحب نے ان کو لیٹر لکھا, تمام پارلیمنٹریز کو انہوں نے لیٹر لکھا تھا. تو ابھی دیکھتے ہیں, یہ اپنی کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر نمبرز دیکھے جائیں اور اگر ہاؤس ریڈنگ نہیں کی جائے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ چیئرمین سے کرنا چاہیے. صحیح. اور یہ جو یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کی ویڈیو کا معاملہ ہے, اس پہ بھی پی ٹی آئی بڑی ایکسائٹڈ ہے کہ وہ یہ کامیاب ہو پائیں گے الیکشن کمیشن میں, اور پھر ان کے لوگوں نے کہہ دیا ہم تو اسٹنگ آپریشن کا حصہ تھے, ہم تو عمران خان کے سپاہی ہیں. یہ والا معاملہ کدھر کو جائے گا؟ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی جو ویڈیو آئی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پیسے آفر کیے, پیسے دیے ہیں یا کس کو دیے. اس میں صرف یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے جو آپ نے بھی دیکھے میں نے بھی دیکھے, اس میں کوئی پیسے آفر نہیں ہوئے, نہ کسی کو ایسی بات ہوئی ہے. تو کانفیڈنٹ تو دیکھیں ہر چیز الیکشن کمیشن کے متعلق تو انہوں نے پچھلے نو اسٹیٹمنٹس دیے, ہمیں تو نہیں دیے. اور الیکشن کمیشن جیسے ہمیں ماضی میں تانے دیتے رہے, ہم آج سے پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر کی اپوائنٹمنٹ کس نے کی ہے. انہی کی حکومت میں الیکشن کمیشنر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. اب دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہوپ فل ہیں, ہم بھی ہوپ فل ہیں, جائیں گے, ہم عدالت جائیں گے, ہم فیس کریں گے, ہم الیکشن کمیشن میں فیس کریں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم فیس نہیں کریں گے, بالکل ہم فیس کریں گے, جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ سے میں نے پنجاب کی صورتحال پہ بھی بات کرنی ہے, لیکن علی آپ کے خیال میں چیئرمین سینٹ, آج ہم نے دیکھا کہ حمزہ شہباز نے کہا جی کہ ہر طرح کی جو موو ہوگی پی ڈی ایم کا, ہر فیصلہ ہم جو ہے وہ قبول کریں گے, لیکن اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مکمل جو تعاون ہے اس کی یقین دہانی بھی کروائی ہے. تو اب جب پی ٹی آئی لوگ توڑ لے گی, ظاہر ہے کچھ ووٹ ان کے کم ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصل وابڈہ جو ہیں وہ بھی ہو جائیں گے ڈسکوالیفائی, ہو سکتا ہے وہ نہ ہوں کیونکہ ماضی میں بھی آپ لوگ بہت کہتے رہے لیکن ان کا کیس ہی نہیں آگے چلا. تنزیلہ مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جو شندانہ نے جو پہلے گفتگو کی, آپ کو یاد ہے ایک لاہور کے اندر سی سی پی او آئے تھے شیخ عمر صاحب,
جنہوں نے سیالکوٹ کا جب موٹر وے کے اوپر وہ ریپ کا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وکٹم کی غلطی ہے. تو میں سب سے پہلے تو مذمت کرنا چاہوں گا جو شندانہ صاحبہ نے کہا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو پریس کانفرنس کرنے کے لیے لاجز کے باہر ہی نہیں جانا چاہیے تھا. تو یہ جو ذہنی ان کی پستی جو ان کی نظر آئی ہے نا آپ کے شو کے اندر, میرے خیال سے یہ قابل مذمت ہے. اب جو دوسری بات آپ نے کی کہ سینٹ کے الیکشن کا معاملات آگے کس طرح لے کے چلنے ہیں, تو مجھے یاد کرائیے گا وہ ہمارا کون سا ایک پولیٹیکل لیڈر تھا جو ہمیں بتاتا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 دن کی زندگی سے بہتر ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے شندانہ سے ان کو کہیے گا اپنی باری میں یہ بھی بتا دیں کہ وہ آج کل ان کا اوپن بیلٹ کے بارے میں کیا اپنا موڈ چل رہا ہے. اگر تو یہ اوپن بیلٹ کے فیور کے اندر ہیں اور اقدار کی بات کرتے ہیں اور ویلیوز کی ہمیں کہانیاں سناتے تھے, تو آج تو آپ کو کنڈی صاحب نے بتا ہی دیا, آج تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. جو پی ڈی ایم کی الائنس ہے اس کے پاس تقریباً 52-53 ووٹ ہیں, ان کے پاس اگر یہ واڈا صاحب کو انکلوڈ بھی کر لیں, کیونکہ اس دفعہ میری پسند اور ناپسند کی بات نہیں ہے. اس وقت جو یہ فیصلہ یا یہ جو آبزرویشن آئی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی ہے کہ انہوں نے جھوٹا حلف نامہ جمع کرایا ہے اینڈ دیٹ شوڈ انٹیل کانسیکوینسز, اور جس کے اوپر میں امید رکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, جن سے ماشاءاللہ عمران خان صاحب آج کل روز اپنا کوئی نہ کوئی نیا گلہ پیش کرتے ہیں, وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں گے. اور جب اس کے اوپر ایکٹ کریں گے تو میرے خیال سے میجورٹی تو بڑی کلیئر ہے کس کے پاس ہے. تو یہ جائیں جا کے ایم کیو ایم کو, سنجرانی صاحب کو, وسیم اکرم پلس کی کرسی کسی اور کو آفر کریں. یہ میرے خیال سے جو لکھی گئی ہے نا, جو فیٹ از ریٹن آن دا وال, یہ ایک لوزنگ بیٹل کے اوپر ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی جو طرز حکمرانی ہے اس کی وجہ سے اتنی نفرت ہمارے سسٹم کے اندر بو دی ہے, اتنی نفرت انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر بو دی ہے کہ اب کسی بھی طرح لوگ ان کو کنٹینیو نہیں کرنے دیں گے. اینڈ دس ول اونلی بی دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دیئر فال, جو آپ کو ان قریب انفولڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے شاندانہ. عدم اعتماد کا آپشن بھی یہ کہتے ہیں ہمارے اپنے پاس ہی ہے, چیئرمین سینٹ بھی ہم بنا لیں گے. اب چیئرمین سینٹ کے معاملے پہ خان صاحب کیا کریں گے؟ اوپن بیلٹ کریں گے؟ مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اوپن بیلٹ سے ہونی چاہیے, کیا ہوگا؟ Can I just respond on something علی صاحب said, انہوں نے سنا نہیں, I think ان کو میری آواز نہیں گئی. میں نے بولا کہ I condemn any attack on any woman, whether journalist, whether parliamentarian, whether rape victim, and that's a completely different story. جو میں کہہ رہی ہوں کہ مریم صاحبہ پرووکیشن کے لیے وہاں گئی تھی, وہ لڑائی کرنے گئی تھی, ان کو لڑائی ملی, انہوں نے تماشا بنایا, شی از ویری سکسیسفل. یہ میں نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہونا نہیں چاہیے تھا, بٹ شی وانٹڈ اٹ, تو ان کو تو مبارکباد دینی چاہیے میم کو کہ آپ نے اتنا بڑا تماشا کھڑا کیا, یو اچیوڈ واٹ یو وانٹڈ. اس میں نو سر جی پلیز چھوڑیں نا, چھوڑیں, آئی واز دیر. اچھا دوسری بات, لوزنگ بیٹلز کی بات کریں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت کہہ رہے ہیں سر جی. مائی مدر لیوز دیر, مائی اسٹاف از دیر. آپ کے لوگوں کی وجہ سے ہم نکل نہیں سکتے تھے. آپ نے جو وہاں لے کے آئے تھے اپنے کارکن, میں کچھ اور نہیں کہوں گی, آپ نے میرے لوگوں کو تو گنڈا بولا, بٹ آپ لوگ تو 11 بجے اسمبلی کے اندر اپنی رول کال دے رہے تھے. اچھا چلیں علی ذرا شاندانہ کو بات ٹرن بائی ٹرن پلیز سر. اچھا دوسری بات ہوئی لوزنگ بیٹلز کی, بالکل صحیح بولا علی نے, وی لاسٹ دا بیٹل بٹ آن موریلٹی. ہماری پارٹی میں بکے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور جو بیٹھے ہوئے ہیں, اعتماد کا ووٹ سے لیا آپ نے. بالکل, ای سی پی اللہ کرے ذرا ایکشن میں آئے, جو ان کو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے, ڈھونڈے کہ وہ کون ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ان کی ڈیوٹی ہے, پی ٹی آئی کی نہیں ہے. وہ ڈھونڈے کہ وہ کون ہے, چور نکال دیں گے. ان کے عدم اعتماد سے پہلے آپ کے چور پکڑے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھی جائے گی, کیا جلدی ہے. سن تو لینا. لیٹ می کمپلیٹ, پھر جو آپ نے کہنا لیٹس اگری ٹو ڈس اگری, بات سنو. نو پرابلم ایز مائی گاؤں میں لوگ کہتے ہیں. سنجرانی صاحب کے الیکشن, ذرا میں نے ایک ٹویٹ نکالی, ذرا میں پڑھ سکتی ہوں جسٹ فار 1 سیکنڈ. اچھا جی سنیں, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹ ہے. وہ کہتے ہیں صادق سنجرانیز وکٹری فار بلوچستان اینڈ فیڈرلزم اگینسٹ راجہ ظفر الحق ہو از ضیاز اوپننگ بیٹسمین. یہ پلیز آپ لکھ لیں, ہے 12 مارچ 2018, 3 سال پرانا ٹویٹ. راجہ ظفر الحق کا اوپننگ بیٹسمین تھا, ان کا کینڈیڈیٹ. نکالوں گی تو میرا تو پروگرام چلتا ہی رہے گا, میں پرویز الہی کے بارے میں نکالوں گی, ایم کیو ایم کے بارے میں نکالوں گی. نکالیں. دیکھیں تنزیلہ, جب تک آپ ایز اے جرنلسٹ سچ نہیں بولیں گے اور بلوائیں گے نا, پاکستان ڈوبے گا, پاکستان ڈوبے گا. صحیح, ہم منافقت کریں اس کو نکالیں, بٹ جو منافقت ہوئی ہے مجھے اس کو بولنے تو دینا, ٹھیک ہے. آپ مجھ سے ڈس ایگری کر لیں, آپ مت ایکسیپٹ کریں, بٹ ایک منافقت تھی. اچھا سنجرانی کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ بدماشی, ہم زیادہ ہیں آپ کم ہیں.
इनके मेंबर्स टूटे थे, उन्होंने जमीर फरोशी की थी ना। ये जमहूरियत होती है सुने, क्या होती है? माशाल्लाह क्या जमहूरियत है पाकिस्तान में यार। जिनके नंबर ज्यादा हो, आई मेंट टू से कि जिनके नंबर ज्यादा हो। मुझे बताएं बकरा ईद में भी जमहूरियत लगती है ना, बेचारा बकरा खड़ा होता है, इसको लोग खरीद रहे होते हैं, कुछ नहीं कह सकता, ना मुंह होता है ना जबान होती है, ये बेचारे बकरे चाहे हमारे चाहे उनके, ठीक है ना, इंसान तो बकरे के स्टेटस पे आ गया, बिकता भी है खरीदता भी है माशाल्लाह, फिर रोते हैं थाना क्यों बिक गया, अदालत क्यों बिक गई, हो है पाकिस्तान तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में इतना ऊपर हो गया। तो पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट लोग जब बिक के आएंगे तो माजरत के साथ इसका एक और लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, एक सेकंड लेट मी कंटिन्यू। मेरे फैसले के ओपन पास बैलेट और सीक्रेट सवाल बैलेट, जी। हमने ओपन बैलेट को God प्रपोजल help किया this था, country. अगर हम ओपन बैलेट करते तो या जीत जाते सेनेट, ठीक है, ठीक है, फैसल अगर साहब, ओपन बैलेट होता। ओके। अब आगे देखें होता है क्या। फैसल साहब, अब आगे क्या होगा? पंजाब में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस जो पीडीएम की तमाम लीडरशिप है, पंजाब में कोई बड़ी तब्दीली की तवक्को लोग कर रहे हैं। क्या तब्दीली ला सकती है पीडीएम, क्या कार्ड्स हैं आपके पास? देखिए तंजीला, मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहूंगा। शहनाना साहिबा बड़ी सुलझी पॉलिटिशियन है, बड़ी जो संजीदा मतलब गुफ्तगू करती हैं जी। इन्होंने बात की, कल जो वाकया पेश है इन्होंने कंडेम भी किया। मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों में से है पीटीआई में जिन्होंने इसको कंडेम किया। देखिए सबसे बड़ा इशू मैं समझता हूँ कि कल डी चौक में पीटीआई के वर्कर्स का भी इवेंट था और अपोजिशन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। देखिए इसके जिम्मेवार सिर्फ 2-3 लोग हो सकते हैं। पहली बात तो है कि हमारे ऑनरेबल जो स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब, जिन्होंने जो पार्लियामेंट लॉजेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाबंदी लगा दी है। अब आप मुझे बताएं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब अगर किसी को मिलने जाए वहां पर तो क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे? पार्लियामेंट लॉजेस पॉलिटिशियंस का है, उनको चाहिए कि वो एक साइड पे एक पोडियम बना दें और वो प्रेस टॉक कर सकें। अब ये बोलेंगे जी नेशनल असेंबली में क्यों नहीं कहते, वहां बना हुआ है। तो अगर आपको रात को किसी अजीज करना होता है तो आप वहां पे कर सकते हैं। आप जब डीएसएनजी आते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, उनको भी इजाजत होती है, उनको भी करते हैं। तो ये पॉलिटिकल इवेंट है, उसके उनको अंदर हो जाएगा। फिर अगर दोनों ने अनाउंस कर लिया तो यहाँ की इंतजामिया को चाहिए था कि वो एक ऐसी वो करते हैं कि जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको भी कवर अप करते और जो क्राउड उनको भी कवर अप करते, तो ये इतना खुशगवार वाकया पेश ना आता। हम नहीं, ये वाकया हुआ है, गलत हुआ है, हम नहीं चाहते कल किसी और के साथ हो या किसी और पार्टी के साथ हो। ये एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं है। हम इसको कंडेम करते हैं जिस पार्टी के साथ भी हो, चाहे पीटीआई के साथ हो, चाहे पीपल्स पार्टी के साथ हो या किसी भी जमात के साथ हो। हम नहीं चाहते कि इस किस्म की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जहां तक आपने पंजाब की बात की है, देखिए जमहूरी हक है। अगर पीटीआई और उनके इत्तेहादियों के पास सिंध में नंबर ज्यादा आते हैं, एक नंबर भी ज्यादा है, वो इकदाम कर सकते हैं। हमारी भी कोशिश है कि पंजाब में जो इनके एलाइज हैं उनके साथ बातचीत करें, उनको अपने साथ मिलाएं और अदम एतमाद की तहरीक पेश करें। इस तरह कौमी असम्बली में भी है। तो ये पीडीएम की लीडरशिप ने डिसाइड करना है कि उन्होंने पहले पंजाब में करना है, नेशनल असेंबली में करना है, किधर करना है, किस वक्त करना है। और जब हमारे नंबर पूरे होंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे जमहूरी हक होगा कि हम कर सकें। बहुत कम मार्जिन है पंजाब में भी, फेडरल में भी, तो हम हमेशा जमहूरी जो है वो हक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम देखेंगे हमारे पास नंबर्स पूरे हो चुके हैं तो फिर इंशाल्लाह हम जब होगा आप देखेंगे इंशाल्लाह मतलब की तारीख लेके आएंगे। कब अदम एतमाद लेके आएंगे आप? मेरे अली से भी यही पूछना है, लेकिन कब आप लोग प्लान कर रहे हैं? क्योंकि अब तो प्राइम मिनिस्टर ने 178 वोट लिए हैं। एक मतलब देखिए इस पे मेरा एक सवाल है। देखिए अब ये कह रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और पीटीआई के हमारे दोस्त के बकौल ईद के इनके 16 लोग जो है वो डिफेक्ट किए हैं और उन्होंने किशोर साहब पर वोट किया। तो अगर आप फिर -16 कर दें तो इनके कितने वोट बनते हैं? मेरी मैथ तो कमजोर है, आप बता दें कितने बनते हैं। 164 बनते हैं, 162 बनते हैं। तो अगर वो बनते हैं तो अदम एतमाद की तहरीक बेसिकली नाकाम हो चुकी। जी ठीक हो गया, आपको पॉइंट आ गया। हम इसी बात से आगे बात को बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। जी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। जो इस वक्त माहौल बना हुआ है उसमें ज़ाहिर है पंजाब की भी बहुत अहमियत है। कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। और चेयरमैन सेनेट, अब ये नंबर गेम है, ये किसके हक में जाती है, किसके खिलाफ जाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अली परवेज़ लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हुआ हुआ है। पीडीएम जो है वो उसका बयानिया कितना मजबूत हुआ है? क्योंकि पीटीआई तो अब ये कहती है कि आप लोगों ने वोट खरीदे, आप लोगों ने पैसा चलाया, मतलब पीडीएम ने पैसा चलाया जो कि यूसुफ ज़ई गिलानी
کے کیس میں ان کا بڑا مضبوط کیس بنتا ہے کہ آپ لوگوں نے پیسہ چلایا, ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں, ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آفر ہوئی, اب ایک اور ایم پی اے بھی کہہ رہے ہیں مجھے 8 کروڑ کی آفر ہوئی, ان کو الیکشن کمیشن نے بلایا بھی ہے. تنزیلہ, میں آپ کو نا جو اعلیٰ ظرف اور جمہوری اقدار کی نا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور اس سے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. آپ کو یاد ہے جو پچھلے جو الیکشنز ہوئے تھے اس کے اندر کے پی کے اندر کس کی میجورٹی موجود تھی اور میاں نواز شریف صاحب نے کس کو موقع دیا تھا اپنے اتحادیوں کو ناراض کر کے کہ وہ اپنی 5 سال حکومت چلا سکیں؟ مجھے بتائیں, میاں نواز شریف صاحب اگر چاہتے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے ان کو فارغ نہیں کروا سکتے تھے کے پی کے میں؟ اس کا مقابلہ ذرا کر لیں جو انہوں نے اس الیکشن کے بعد پنجاب میں کیا, جب انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اور اے ٹی ایم کو استعمال کیا. تو وہاں پہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ سیاسی اقدار کیا ہوتی ہیں اور ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے. یہ ہمیں بتائیں گے جنہوں نے چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب کو اپنی جگہ کے اوپر قائم رکھنے کے لیے بدترین ہارس ٹریڈنگ کی. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو کوئی یہاں پہ کسی کو مانیٹری ریوارڈ نہیں دیا, اگر دیا ہے تو یہ الیکشن کمیشن کے اندر ثبوت جمع کرا دیں. ان کے اپنے لوگ ان کی نالائکی سے, ان کی اپنی پرفارمنس کے اوپر, تو دیکھیں اس کو کہیں الیکشن کمیشن میں جا کے ثبوت پیش کرے. میں بالکل اس کو کنڈیم کرتا ہوں, اگر اس چیز کے اوپر اگر کسی نے اپنے ضمیر کی آواز سنی ہے اور اس نے اس چیز کا احساس کیا ہے کہ ان نالائکوں کی وجہ سے میں اپنے حلقے کے اندر نہیں جا سکتا. پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینیٹر صاحب نے نہیں آپ کو ٹی وی پہ آ کے بتایا کہ جب ہم ضمیر 2 دن پہلے جاگا ہے تو ہمیں انڈے پڑتے ہیں. اگر ان کو یہ کمفرٹ چاہیے کہ جی ہمیں پاکستان مسلم لیگ نواز اون کر لے اگلے الیکشن کے اندر کیونکہ ہم ان سے دور ہونا چاہتے ہیں, تو اس میں بری بات کیا ہے؟ اس کا کیا ریزولوشن اس طرح ہوگی کہ یہ بندوق سر کے اوپر رکھیں اور کہیں کہ نہیں تم عمران خان کو ہی ووٹ دو کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر مسلط رہے؟ تو اس طرح سے تو یہ نظام نہیں چلے گا نا. اچھا, ایک کامنٹ مجھے آپ لوگوں سے ضرورت ہے اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ اتنا ناپسند کیوں ہے, کیونکہ عمران خان جس موقع کے اوپر آ گئے ہیں اس کے اندر صرف اور صرف ان کا گھمنڈ اور غرور انوالوڈ ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ جواب دے لیں, پھر میں نے ایک کامنٹ آپ سب سے لینا. جی شاندانہ. گھمنڈ غرور, چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گی, 3-4 ہیں. جو ایک عورت کہتی ہے کہ جی ہم حکمران خاندان ہیں, حکمران خاندان نہیں ہوتا. آپ الیکٹڈ لوگ آتے ہیں, پبلک سرونٹس ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ گھمنڈ کس میں ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. معذرت کے ساتھ, اچھا اسرائیلی صاحب نے بتا دیا کہ جی جو بکے ہیں وہ حلقوں میں جا کے روتے, مجھے نہیں پتا تھا کہ کن کی بات کر رہے ہیں, اب سمجھ آ گئی. ہمارے ایک گروپ ہے, لوگوں نے ویڈیو پہ بنائی نا, ہمارے کچھ ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی میں جو سارا دن روتے ہیں کہ جن نون لیگ کی بکاؤ بیوروکریسی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا جب سے خان صاحب آئے ہیں. ایٹ لیسٹ ناؤ آئی نو کس کی بات کر رہے ہیں کہ کون بیکا ہے. میکس مائی لائف ایزی. اچھا, جہاں تک بات ہوئی عدم اعتماد کی, احسن اقبال صاحب کا ٹی وی شو تھا ایک دن پہلے بیفور دا ووٹ آف کانفیڈنس. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ عمران خان صاحب فیل ہوں گے اس ووٹ آف کانفیڈنس میں, ہم یہ حکومت گرائیں گے, اور پوری انہوں نے لسٹ دے دی جو ہم نے آگے کرنا ہے لاہ عمل. تو خان صاحب بھی خود اعلان کیوں کرتے ہیں کہ سینیٹر ہار گیا تو میں یہ کر دوں گا, کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اب سنجرانی صاحب پہ بات ہوئی ہے نا, ماشاءاللہ ہپوکریسی منافقت ایٹ اٹس بیسٹ. سنجرانی صاحب ہارتے ہیں تو ہمارے لوگ یا ان کے لوگ ضمیر فروش ہیں, اور اگر عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس ملتا ہے تو وہاں ضمیر جاگ گیا یا نہیں جاگا یا ڈر گئے بیچارے بہت, مطلب چوری بھی کرتے ہیں, سیٹ بھی مانگتے ہیں, پیسے بھی لیتے ہیں پیپلز پارٹی سے, اور اوپر سے سیٹیں ان سے لیے نون لیگ سے, اور اوپر سے کہتے ہیں کہ جی ڈر گئے خان سے. اگر ان میں تھوڑی سی حیا ہوتی, میرے اپنے والد پی ٹی آئی سے ناراض ہو کے گئے تھے, آج تک خان صاحب ان کی تعریفی کرتے. بابا نے اوپنلی ٹی وی پہ بولا اور ہاؤس میں بھی کہ آئی ایم ناٹ فار دس میس ریزگنیشن, اور آج تک میرے والد کی اس پارٹی میں عزت ہے. انہوں نے جس طرح علی نواز شاہ نے ابھی کیا, انڈیپینڈنٹ کیریکٹر تھا, ہی ٹولڈ اس کہ آپ کے ساتھ نہیں اکھاڑا, اس بندے کی آپ عزت کرتے ہو. چوروں کی کوئی عزت نہیں کرتا, یہ لوگ کرتے تو لے لے اپنے پارٹی میں, ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چوروں سے اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت کیا تھی؟ انتظار کرتے ہیں ان سے تو ہم نہیں لے رہے تھے, وہ تو نہ آتے, ہم چاہتے تھے کہ وہ نہ آئے تاکہ پتہ چلے. ان میں اتنی ہمت تھی کہ اپنا چہرہ دکھائیں, ڈسکوالیفائی ہوں. چوروں سے کبھی, چور نہ ان کا بھائی ہے نہ ہمارا ہے, اتنا مجھے پتہ ہے. اور لاسٹ بات, اگر کسی میں ہمت تھی کل آتا اسمبلی میں بیٹھتا, سن تو لیتا باتیں. عدم اعتماد کون اناؤنس کرتا ہے؟ فضل الرحمان صاحب, ماشاءاللہ, جن کو یہ گالیاں دے دے کہ خاص کر پیپلز پارٹی کی اینٹائی وومن. فضل الرحمان صاحب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کیا کہتے تھے, بی بی کے بارے میں, محترمہ شہید کے بارے میں کیا کہتے تھے, اب وہ ان کا لیڈر ہے. معذرت سے تنزیلہ, مجھے اس منافقت سے الٹی آنے لگی ہے کہ یہ پاکستان ہے کہ ہم منافقت کو بیچتے ہیں ایز جمہوریت. کریں, یہ آپ کا پاکستان ہے, میرا پاکستان یہ نہیں ہے. اوکے جی, عدم اعتماد کب ہے کارڈ کے اوپر؟ ایک کامنٹ فیصل کریم صاحب پہلے آپ بتائیں, پھر علی صاحب آپ بتائیں. جی فیصل. میں صرف شنان صاحب کی اس بات کو آگے لے کے جاؤں گا کہ انہوں نے کہا کہ گندے لوگوں کو. آپ دیکھیں جب عدم اعتماد ہوئی تھی اسپیکر کے اوپر اور چیئرمین سینٹ کے اوپر, تو ہمارے ایک پارٹی کے کے پی سے شخص سے جن سے ہم نے استعفیٰ دیا کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف ووٹ کیا تھا,
تو اسی شخص کے بیٹے کو اگلے دن PTI نے لے لیا اور اس کو سینٹر بنا دیا, ابھی بھی سینٹر بنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے شندانہ صاحبہ کی کہ کہتے ہیں گندے لوگوں کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہیے. تو ہم نے تو گندے انڈا اپنا نکال دیا, آپ نے اس گندے انڈے کو ایکسیپٹ کر لیا اور آج بھی ایکسیپٹ کیا ہوا ہے آپ نے. تو یہ چیز ہے. اور اعتماد کی تحریک چیئرمین بلاول صاحب نے جیسے کہا ہے کہ PDM کی لیڈرشپ بیٹھے گی, اب یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ ہم نے اعتماد کب کرنا ہے. ہم کسی جلدی میں نہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے اور کامیاب تحریک لے کے آئیں گے, اور انشاءاللہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم اعتماد کی تحریک لا بھی سکتے ہیں. اور بلاول صاحب نے یہ بھی کہا پارلیمنٹ کو خالی نہیں چھوڑیں گے, کیا آپ لوگ لانگ مارچ بھی کریں گے, پارلیمنٹ میں بھی اپنی اپوزیشن جاری رکھیں گے, کیسا سینیریو ہوگا پاکستان؟ دیکھیں یہ تو ایک جمہوری حق ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں گے, اور پارلیمنٹ میں دیکھیں ہم نے تو ابھی احتجاج بھی کر رہے ہیں, ہم نے سینٹ کا الیکشن بھی لڑا ہے, ہم نے ضمنی الیکشن بھی لڑے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ میجورٹی ضمنی الیکشن ہم نے جیت کے ہیں. سینٹ کا الیکشن آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ایک وہ تھا, ایونٹ تھا اسلام آباد کی سیٹ کا خاص کر, اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے اس سیٹ کو جیتا, ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم جیتے ہیں. ٹھیک ہے. علی مریم نواز صاحبہ نے کل یہ بھی کہا تھا کہ ہم بھولیں گے نہیں یہ جو کچھ ہوا ہے, جو جوتے پھینکے گئے اور جو جس طریقے سے رہنماؤں کے ساتھ سلوک ہوا, تو کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ماحول ہے پولیٹیکل وہ زیادہ خراب ہوگا, ہوسٹائل ہوگا, کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ کو جو پہلا سوال تھا اس کے اوپر تو کنڈی صاحب نے جواب دے دیا کہ تحریک کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے یہ تو فیصلہ PDM کرے گا. مگر ماشاءاللہ شندانہ نے آج جو گفتگو کی ہے, مجھے ایک دفعہ پھر اس سیگمنٹ میں بھی اس کی مذمت کرنے دیں جو انہوں نے سرکاری ملازمین کو اپنا ذاتی ملازمین یہاں پہ کسی کا کہا. ان کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے نا, میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ذہنی پستی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ ان کا غیر قانونی عمل کو امپلیمنٹ نہ کرے وہ کسی اور کا ذاتی ملازم ہے. یہ آپ لوگوں کو بھی لفافہ جرنلسٹ صرف اسی لیے کہتے ہیں. تو یہ ان کی ذہنی پستی کی عکاسی کرتا ہے اور کچھ نہیں ہے. اور جہاں تک ان کے رویوں کی بات ہے, جو نفرتیں انہوں نے بو دی ہیں, as they have sown they will have to reap, it is as simple as that. یہ قدرت کا ایک نظام ہے جس کو ان کو بونا پڑے گا. اچھا آخری کامنٹ مجھے ملے گا. جی جی. عمران زرداری بھائی سیز مریم نواز صاحبہ, میاں نواز شریف جنرل ضیاء کی اولاد ہے. I end my story. نہیں مطلب یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے, زپ یہ کوئی نہیں, یہ کوئی جسٹیفیکیشن. آپ علی صاحب سے پوچھتے, میں نے جو بولنا تھا بول دیا. علی یہ تو آپ کی پرانی باتیں نکال کے لا رہے ہیں بار بار PTI والے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ بھی ایسی زبان استعمال کرتے تھے, آپ کے لوگ بھی خواتین کے اوپر اس طرح کے کامنٹس کرتے تھے, آپ کے لوگوں نے شیرین مزاری کے اوپر. کیونکہ تنزیلہ ماشاءاللہ یہ ریئر ویو کے اندر دیکھتے رہیں گے تو لوگوں نے بھی ان کو بتا دیا کہ پچھلے حکمران بہتر تھے, ہماری جان چھوڑو. تو اب اس کے اوپر ہی کم از کم عمل کر لیں اگر پچھلے کے اوپر ہی سب کچھ ڈالنا ہے. اوکے جی, ہمارے ساتھ شاندانہ گلزار صاحبہ, علی پرویز ملک صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ تھے. جی آپ نے گفتگو سنی, اور اس گفتگو سے ظاہر ہے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہو سکتا. یہ پولیٹیکل سینیریو ہے, اس پولیٹیکل سینیریو کو ابھی کبھی بہتری کی طرف شاید یہ چلا جائے. اس وقت یہ لگتا ہے کہ سیاسی ماحول میں تناؤ اسی طرح سے رہے گا. PDM کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے, لانگ مارچ پہلے ہوگا, عدم اعتماد کب ہوگا. لیکن جو ماحول ہے اس ماحول میں کرونا کی تیسری لہر کا خطرہ بھی اب امڑ آیا ہے. تو پاکستان کے لیے چیلنج بہت زیادہ ہیں, معاشی حوالوں سے بھی چیلنج بہت زیادہ ہیں, سیاسی حوالوں سے بھی ہیں. اور حکومت کو اگین کل میں نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک آپ سیاسی استحکام نہیں لے کے آئیں گے آپ کی معاشی پالیسیاں مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو پائیں گی. تو حکومت کو اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.